अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम, शाहीन और उज़ैर के साथ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि कनाडा का मौसम जो है वो शदीद ठंडा है, इंतहाई खुनकी है और एवरी डे स्नो जो है वो पड़ रही है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ हैं वो कोई भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हर शख्स जो है, फैमिली का हर मेंबर जो है वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। ये मौसम जो है इतना शदीद होता है कनाडा में, लेकिन क्योंकि कई सालों से हम यहाँ मुकीम हैं तो हम इस मौसम के साथ सर्दी में एक एक किस्म की एक फ़ाइट, एक जंग होती है जो हम सब, ख़ास तौर पर हम लोग जो एशिया से जिनका ताल्लुक़ होता है, वो तमाम जो है एक जंगो जदल की कैफियत में मौसम सरमा में होते हैं। तो नाज़रीन, आइए आज की जो चंद ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए लेता हूँ। सबसे पहली ख़बर जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो हमारे दुनिया न्यूज़ के एक एंकर हैं जिनका नाम है कामरान शाहिद। ये साहब जो हैं जर्नलिस्ट हैं और ये हमारे एक एक्टर अभी भी हयात हैं, लिविंग लेजेंड हैं जिनका नाम है शाहिद, उनके साहबजादे हैं। तो ये साहब जो हैं, इनकी एक वीडियो वायरल होती है, उसमें ये बात करते हैं इमरान खान के बारे में जो पाबंदे सलासल है। कामरान शाहिद कहते हैं कि इमरान खान का सबसे जो बड़ा गुनाह है, जो जिसे उसने गुनाहे कबीरा का नाम दिया है, वो है हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फ़ौज है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बारे में जो इमरान खान ने एक बयानिया, एक नैरेटिव बनाया और वो नैरेटिव जब उनकी हुकूमत टॉपल हो गई तो उसके बाद जो उनको इमरान खान को दौरानिया मिला, जो वक़्त और टाइम उनको मिला और वो पब्लिक में जाके स्पीचेस इमरान खान ने की, उस बयानिए की वजह से जो अवाम और हमारी जो फ़ौज है, जो हमारा अस्करी इदारा है, उसके दरमियान जो है एक खलीज बन चुकी है। ये कामरान शाहिद ने बात की है और वो कहते हैं कि ये इमरान खान का गुनाहे कबीरा है। अब नाजरीन, ये वो गुनाह है जो के माफ़ी के काबिल नहीं होता। अल्लाह के नज़दीक जो है उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। और ये बात कामरान शाहिद ने कही है कि इमरान खान ने जो फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारे पाकिस्तानियों में, हमारी यूथ में एक बीज बो दिया है, वो इमरान खान ने अच्छा नहीं किया। तो नाजरीन, इस बात को थोड़ी सी तक़वियत पहुँचाते हुए और इंडोर्स करते हुए मैं सिर्फ़ इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, आज जो हमारा मुल्क कायम और दायम है वो सिर्फ़ अस्करी इदारे ही की वजह से है। जो हमारी तीनों फोर्सेस हैं, उन तीनों अफवाज की वजह से हमारा मुल्क आज मजबूत हाथों में है। दुनिया की कोई ताकत
بھی ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ کیوں کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے، جو عسکری ادارہ ہے، وہ مضبوط ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بالخصوص میرے جو اوورسیز ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی فوج کے بارے میں جو بیانیہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس بیانیے کو بدلیں۔ ہماری فوج ہی ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت ہے جو ہمارے ملک کو برقرار رکھے ہوئی ہے، اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر۔ اور جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ کیوں ہمارے ملک سے، پاکستان سے خوف زدہ ہیں؟ کیوں کہ ہمارا عسکری ادارہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اچھے اور برے لوگ ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر ادارے میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری فوج میں بھی کچھ ایسی بلیک شیپس ضرور ہوں گی، لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن ہمارا ادارہ جو ہے ایک مضبوط اور طاقتور ادارہ ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جن کے پاس افواج نہیں ہے، ان ملکوں کی حالت کیا ہے۔ ابھی ریسنٹ مثال لے لیں آپ فلسطین کی، اب اس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، کس طرح سے بربریت، ظلم اور تشدد فلسطین کے لوگوں پہ برپا ہے۔ کیوں کہ ان کے پاس ایک مسلح، ایک آرگنائزڈ فوج ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ظلم ڈھا رہا ہے فلسطین پہ۔ تو معزز خواتین و حضرات، میرے پاکستانیوں، ہمارے ادارے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، لیکن ادارے کے بارے میں جو ایک نیریٹو بن چکا ہے اس کو آپ چینج کریں، اس نیریٹو کو بدلیں، اس کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہی بات میں پھر دہراؤں گا کہ اچھے برے، اچھی قیادت بھی ہوتی ہے، بری قیادت بھی ہوتی ہے۔ تو ان تمام باتوں سے قطع نظر ہمارا جو عسکری ادارہ ہے وہ اولیت، سب سے پہلے جو اہمیت ہے وہ ہماری فوج کی ہے۔ تو ناظرین، فوج کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات کرنے سے پہلے آپ ہزاروں مرتبہ سوچ لیا کریں۔ کیوں کہ جو ہمارے یوتھ کی سوچ بن چکی ہے، خدارا آپ سے یہ بنتی ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں اور ہماری جو افواج ہیں ان کے بارے میں جو پازیٹیو رائے ہے وہ قائم کریں۔ فوج میں، تینوں افواج میں ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں جو سروسز کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اور شہادتوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے فیملی کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پرائورٹی جو ہے وہ فوج کو دیں، اور فوج کی جو عزت اور احترام ہے اس کو دوبارہ آپ اپنے ذہنوں میں ریسٹور کریں۔ اب پچھلے دنوں کی بات ہے، وہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ہم جو جنرل عاصم منیر ہیں، جو ہماری فوج کی قیادت ہے، وہ ایک میٹنگ تھی، آپ سمجھ لیں وہ ملاقات کر رہے تھے ایسے فیملیز کے ساتھ جو شہداء کی فیملی تھی۔ اب اس میں ایک بچی کا باپ جو ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ وہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں موجودہ، وہ بڑی محبت، بڑی پیار کے ساتھ اس بچی کو ملتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اور وہ بچی بتاتی ہے کہ میں بلوچستان کا ایک علاقہ ہے ڈیرہ جمالی، وہاں کی رہنے والی ہوں، اور میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں، اور وہ 7
ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ بات بڑی غور سے سنتے ہیں. وہ بچی کہتی ہے، آرمی چیف سے شکایت کرتی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی زمین ہے اور وہاں کا جو وڈیرا ہے وہ ہماری زمین پہ زائد پانی چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین کو نقصان پہنچتا ہے. آرمی چیف رائٹ اوے بچی کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے سبارڈینیٹ کو بلا کے اسی وقت آرڈر کرتے ہیں کہ پتہ لگاؤ کہ وہ وڈیرا کون ہے. اور ہمارے آرمی چیف اس بچی کو کہتے ہیں کہ اب وڈیرا جو ہے وہ آپ کی زمینوں پہ پانی نہیں چھوڑے گا، یہ پانی ہم وڈیرے کی زمینوں پہ چھڑوا دیں گے. تو ناظرین، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یونٹی کی جو اصل جو سمبل ہے وہ ہماری تینوں افواج ہیں. تو خدارا یہ بات آپ اپنے ذہن میں پیوست کر لیں کہ ہماری فوج ہی ہماری محافظ ہے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات آپ اپنے ذہن سے محو کر دیں کہ فوج جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی فیوچر میں. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو کرپشن جو ہے اگر ہمارے سویلین چاہیں تو وہ فوج میں بھی اگر کسی قسم کی کرپشن ہے وہ دور ہو سکتی ہے. تو تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ ہمارے جو سویلین جو اقتدار میں آتے ہیں، اگر وہ اپنی نیتیں، اپنی ول جو ہے وہ ٹھیک کر لیں اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مامور کر لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو فوج کے تینوں ادارے ہیں وہ اپنے مقصد سے ہٹ کے یا کچھ جو بلیک شیپس ہیں ہمارے عسکری اداروں میں وہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کر سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے میرے پاکستانیوں سے کہ میری آج کی باتیں جو ہیں انہیں یقیناً پسند آئیں گی اور وہ محسوس نہیں کریں گے. میں یہ بات قطعاً نہیں کہہ رہا کہ عمران خان غلط ہے. عمران خان آنیسٹ ہے، جو اسے پابند سلاسل کیا گیا ہے وہ غلط ہے، اس کو ریلیز کرنا چاہیے. اس پہ جو کیسز بن چکے ہیں وہ تمام کے تمام جھوٹ پہ مبنی ہیں. یہ تمام کیسز ختم کر کے اس کو الیکشن لڑنے کا باقاعدہ طور پہ موقع فراہم کرنا چاہیے. لیکن جاتے جاتے یہ بات میں ضرور کروں گا کہ ناظرین، ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک حقیقت ہے اور سویلین کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کے ساتھ مل کے ایک پیج پہ رہ کے کام کرنا ہوگا. اگر کل کو نواز شریف اقتدار میں آتا ہے، کیوں کہ بیساکھیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کشتی پہ سوار ہو کر ہی میاں نواز شریف اقتدار میں آئیں گے. اور اقتدار میں آنے کے بعد اگر وہ پھر وہی پھڈا شروع کر دیتا ہے آرمی کے ساتھ یا آرمی کی موجودہ قیادت کے ساتھ، تو یہ جو ہے ناقابل برداشت ہوگا. اس لیے یہ گزارش ہے میاں نواز شریف صاحب سے بھی کہ ایک پیج پہ رہ کے صرف اور صرف ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. اسی جذبے اور اسی عزم کے ساتھ اگر ہمارے پرائم منسٹر آنے والے میاں نواز شریف کام کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. اور ویڈیو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے پھر یہی میری گزارش ہے ارباب اختیار سے جو طاقت کا سرچشمہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے کا موقع جو ہے وہ ضرور فراہم کیا جائے. کیوں کہ یہی الیکشن کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ تمام پارٹیز کو یکساں مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں.
تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.